नहीं रहता मगर नाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम मोमिन और मोमिनात का मैं तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ। माशाअल्लाह। आपकी ज़ियारत से वो एनर्जी हमारी बज़ में आ जाती है कि जिसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। माशाअल्लाह से मौला सलामत रखे आप तमाम मोमिन और मोमिनात को। आपको भी डॉक्टर साहब। और मैं बेहद ममनून हूँ कि आपने इस मजलिस बराए इसाले सवाब मरहूम ज़ाहिर साहब और मरहूमा नसीम फातिमा साहिबा में शिरकत फरमा कर ज़ाहिर साहब के खानवादे के दिलों को फरहत अता फरमाई है। माशाअल्लाह। मेरी दुआ है कि ज़ाहिर साहब ने जो एक खूबसूरत बाग न्यू जर्सी में लगा कर गए आप, वो ता सुबह क़यामत महकता रहे आमीन। एक कता शेख खिदमत है, मिसले दाऊद थी मिंबर पे वो आवाज तेरी। मिसले दाऊद थी मिंबर पे वो आवाज तेरी, उल्फते पंजे तने पाक थी हमराज तेरी। उल्फते पंजे तने पाक थी हमराज तेरी। और शेर अर्ज़ है कि तुझको खालिक ने अजब हाफिजा बख्शा ज़ाहिर। तुझको खालिक ने अजब हाफिजा बख्शा ज़ाहिर। कौन समझेगा भला कुव्वत परवाज़। सुभान अल्लाह, सुभान बहुत खूब माशाअल्लाह, बेहतरीन माशाअल्लाह। वाह वाह। इसी के साथ अब मैं माइक दे रहा हूँ हमारे बहुत ही आला नाजिम और हदिल अजीज नाजिम जनाब आज की मजलिस बराए इसाले सवाब की निज़ामत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। सलामत रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इल्तमास करूंगा जनाब हसनैन नकवी साहब से कि तशरीफ लाएं और तलावत कलाम पाक से आज के प्रोग्राम का आगाज फरमाएं। जनाब हसनैन नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सूरह क़द्र की तिलावत और तर्जुमे का शर्फ हासिल करूंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। है कि बेशक नाजिल किया हमने इस कुरान को शब कद्र में। और क्या तुम्हें मालूम है कि क्या है शब कद्र? शब कद्र बेहतर है 1000 महीनों से। उतरते हैं फरिश्ते और रूहुल कुद्स इसमें अपने रब के हुक्म से हर काम के इंतजाम के लिए, और सलामती है ये रात तुलुए फजर तक। इसके अलावा सूरह कद्र के चंद फजाइल जो हम सब के लिए बेइंतहा मुफीद हैं। रमजानुल मुबारक में इस सूरह को कसरत से पढ़ना बातिन की पाकीज़गी का जरिया बनता है और इसका सवाब बेपनाह है और गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इस सूरह को रात में 7 मरतबा पढ़कर सोने से रोजी में इजाफा, आंखों की बीनाई की हिफाजत, लकवे के मर्ज में शफायाबी और आखिरत में जरियाए निजात है। ये सूरह मसाइब से हिफाजत के लिए बहुत मुफीद है। इसलिए जो शख्स इसे रोजाना सोते वक्त 1 मरतबा पढ़कर सोए तो उसका घर और जान और माल बाहिफाजत रहेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। खूबसूरत फजाइल आपने बयान फरमाए। अब इल्तमास करूंगा किबला
سید رفت سلطان صاحب سے کہ حدیث کسا کی تلاوت کے لیے تشریف لائیں. جناب رفت سلطان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روی عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قالت سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الايام فقالت السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وَإِذَا وَجْهُ يَتَلَأْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد محمد ورجل. وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علينا والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم آتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي
لحمهم لحمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل صل على على محمد وعجل فرجه. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ماذ رسالتهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل صل على محمد وعلى محمد وقال وعجل جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط الأرض ليكون معهم سادسا. وقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله. العلي الأعلى يقرأ السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل صل على على محمد وآل محمد. قال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خواجہ مسرور صاحب کا مائک اللهم صل على Yeah. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمات وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي إذا والله فزنا وفاز عشيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا محبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلهي. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على قبلہ محترم آپ کی اجازت سے اور تمام ہمارے دوست وأجل فرجهم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود. شاعر اہل بیت جناب غضنفر صاحب کا ایک اچھا لیں آپ دعا کرا دیجیے. وبحق علي وأنت العالى. وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والعرش. وبحق الحسن وأنت المحسن. وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان. وبحق جلسة الأئمة من ذرية إمام الحسين عليه الصلاة والسلام. خدا یا محمد و آل محمد کے صدقے میں شب جمعہ کی رحمتیں ہم سبھی کو نصیب فرما. مرحومین کی مغفرت فرما.
لا الہی اے آمین بانی مجلس کے جو مرحومین ہیں، جن مرحومین کے سال ثواب کی اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، ان کے درجات کو بلند فرما، اے آمین ہمارے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عطا فرما، اے آمین پروردگار جو مؤمنین قرضدار ہیں ان کو ان کے قرض سے سبکدوش فرما، الہی اے اے آمین جو مریض ہیں انہیں شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرما، الہی اے جنہوں نے آمین اجتماع سے دعا کہا ہے، میرے معبود ان مریضوں کو شفا عطا فرما، الہی آمین حضور میں تعجیل فرما، الہی اے میرے آمین مولا والے امت مسلمہ کے اوپر رحم نازل فرما، الہی آمین شر شیاطین سے ہم سبھی کی حفاظت فرما، الہی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم اللہم صلی علی محمد محمد و وآل آل محمد محمد فی الفرج جزاک جی رفت بھائی آپ کچھ کہنا جی، چاہ رہے تھے؟ ہمارے شاعر اہل بیت جناب ڈاکٹر غضنفر صاحب نے ایک عرض فرمایا ہے جناب زائر نقوی مرحوم صاحب کی شخصیت کے بارے میں، سماعت فرمائیے۔ جی ذکر مولا سے مہکتا ہوا چہرہ تیرا، سبحان اللہ سبحان ذکر مولا سے مہکتا مہکتا ہوا چہرہ چہرہ تیرا، اور مثل سورج سرے ممبر وہ دمکتا چہرہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جانے کیا خلد میں ہوگی تیری جنت زائر، جب زمین پر تیرا مسکن ہے بہشت سبحان اللہ سبحان اللہ بہشت زارا جزاک اللہ رفت صاحب، آپ کے اس قطعے کے ساتھ ہی میں تمام حاضرین مجلس سے التماس کروں گا کہ مرحوم زائر نقوی صاحب اور نسیم فاطمہ مرحومہ کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرما دیں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج محمد۔ میں اس سے پہلے کہ سلام کے لیے التماس کروں عابد علی صاحب سے، میں ہمارے جو زائر نقوی صاحب ہیں، آپ کی یقیناً آپ کے مجھے فرزند نظر آ رہے ہیں اور فیملی کے دوسرے ممبران بھی، ایک بات آپ کو ان کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے بڑے اچھے اپنی زندگی میں دوست بنائے۔ ہی himself was a very good person۔ اب اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی جہاں بھی کوئی محفل ہوتی ہے اس محفل میں ان کا ہمیشہ ذکر ہوتا ہے اور بہت ہی اچھے الفاظ میں، اور یہ ان کا ایک خاصہ ہے شخصیت کا کہ انہوں نے اپنی یادیں جو چھوڑی ہیں اپنے دوستوں کے فیملی کے درمیان میں وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور میرا تو ان سے اتنا زیادہ تعارف نہیں تھا، میری 1-2 ملاقاتیں ان سے ہوئی اردو فاؤنڈیشن کے توسط سے، لیکن مجھے ان کا تعارف ان کے جانے کے بعد زیادہ حاصل ہوا اور بہت ہی اچھا اور بہت ہی پازیٹیو۔ اور میں دوسرا آپ سے یہ بھی التماس کروں گا کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ماشاءاللہ جس طرح وہ اردو فاؤنڈیشن کے ساتھ اور اس کے علاوہ بھی جن کاموں میں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، آپ ان کو ضرور جاری رکھیے گا کیونکہ وہ بڑے شاندار کام تھے جسی کی وجہ سے انہیں ہمیشہ اچھے الفاظ میں لوگ یاد کرتے ہیں۔ میں التماس کروں گا جناب قبلہ عابد علی صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد بھائی، میرا نیو جرسی آنے کا اتنا اتفاق نہیں رہتا ہے، لیکن اتفاق سے میں نیو جرسی میں تھا اور مولانا تلمیذ صاحب کے بچے کی، ان کا جو بیٹا ان کا جواں سال جس کی رحلت ہوئی تھی تو ان کی سالانہ مجلس تھی، تو وہ میرے کو اٹینڈ کرنے کا اتفاق ہوا اور وہیں پہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، پہلی اور آخری ملاقات تھی، لیکن مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میرے کو لگتا نہیں تھا کہ ہم دونوں کوئی اجنبی ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ ان کی تو بعد میں آ کے اردو فاؤنڈیشن کے تھرو بھی ان سے میرا راہ رابطہ، تو
میرے بہت لیے ہی ملنسار. جی میرے لیے باعث افتخار ہے کہ آج ان کی ایصال ثواب کی مجلس میں میں سلام پیش کر سکوں گا. بہت قبلہ مولانا صاحب کی اجازت سے چند جی سلام کے بسم اللہ اشعار. عابد بھائی بسم اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. محمد محمد وجل فرج. وآل محمد. میں ہوں دریا باس ہے اور میری جبی ہے. ماشاء اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. میں ہوں در عباس. دریا باس اور میری جبی ہے اور میری جبی ہے. واہ. سب کہنے کی باتیں ہیں فلک ہے نازمی ہے. میں ہوں دریا باس ہے اور میری جبی ہے. زخمی ہے مگر کرب و بلا کتنی ہنسی ہے. زخمی ہے مگر کرب و بلا کتنی ہنسی ہے. جنت کہیں دنیا میں اگر ہے تو یہی ہے. واہ 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 عابد بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان کیوں اللہ. مدحت عباس میں لکنت ہے زباں کو. کیوں مدحت عباس میں لکنت ہے زباں کو. دیکھو کہیں محفل میں سکینہ تو نہیں ہے. واہ کیا خوبصورت جی. اللہ اکبر. سنتے ہیں کہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. سنتے ہیں کہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. عباس تو ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں ہے. ہر ملک میں لہراتا ہے
غازی تیرا پرچم بے واہ شک، واہ بے شک، بے شک۔ ہر ملک میں لہراتا ہے غازی تیرا پرچم، غازی تیرا پرچم لگتا ہے کہ ہر ملک تیرے زیر نگی ہے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ممتاز ہے۔ اتری ہے سرو شایہ تطہیر جہاں پر واہ، اتری ہے سرو شایہ ہے تطہیر جہاں پر تطہیر جہاں پر عباس علمدار اسی گھر کا مکی مکی ہے ہے واہ 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 سبحان اللہ۔ سبحان اللہ جزاک سبحان اللہ میں اللہ ہوں دریا عباس ہے اور میری جبی ہے سبحان اللہ، بر ماشاء محمد اللہ وآل محمد صلوات اللهم صل على اللہ محمد وآل واہ محمد جزاک اللہ وعجل جزاک اللہ فرجهم جزاک اللہ عابد بھائی ماشاء ماشاء اللہ السلام اللہ علیکم۔ اب التماس کروں گا میں جناب سعید بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں سلام کے لیے، جناب قبلہ سعید صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام 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 ورحمۃ ورحمۃ اللہ بس وبرکاتہ۔ میں 2-3 شعر پیش کروں گا سلام کے، صلوات بھیجیں بابا اللہ۔ اللهم صل على محمد محمد وعلى وآل وعجل محمد فرجهم، وعجل فرجهم۔ جب کبھی تم گردش دورہ سے گھبرایا کرو، ہے جب کبھی تم گردش دورہ سے گھبرایا کرو، پرچم عباس کے سائے میں آ جایا ماشاء کرو، اللہ ماشاء اللہ واہ واہ جی ہاں جی ہاں جی واہ واہ پرچم عباس کے سائے میں آ سائے میں آ جایا کرو، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے ماشاء اللہ۔ اور جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہش خلد بری، مجلس شبیر میں آیا کرو جایا واہ 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 کیا آیا کرو جایا زندہ باد ماشاء اللہ مجلس ماشاء شبیر اللہ، میں آیا کرو جایا کرو، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی، کیا کہنے ہیں، واہ اپنے بچوں سے علم غازی کا اٹھوایا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات اپنے بچوں سے علم
غازی کو کا اٹھوایا کرو۔ اٹھوایا کرو. کیا بات ہے، آخری ماشاءاللہ شعر جی، ہے. کیا ماشاءاللہ بات سے ہے، آخری شعر ہے. سبحان آئے جب مد مقابل ہے وقت کا کوئی یزید یزید، ہے آئے جب مد مد مقابل وقت کا کوئی مقابل یزید، وقت کا کوئی یزید، یا حسین ابن علی کہہ کہہ کے ٹھکرایا کرو. واہ 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 سبحان واہ، اللہ سبحان کہہ واہ کے اللہ. واہ ٹھکرایا کرو۔ علی ابن علی کہہ کہہ کے ٹھکرایا کرو. جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو. صلوات بھی محمد اللہم صلی علی محمد وآل جزاک اللہ محمد۔ جزاک اللہ صحیح ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ اب میں التماس کروں گا قبلہ عمران نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام مہدی کلام پیش کریں۔ جناب عمران نقوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اردو فاؤنڈیشن اور اس کے تمام ممبران کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے اس مجلس ترحیم میں اس کا انتظام کیا اور اس میں شرکت فرمائی۔ جزاک اللہ جناب جہانزیب صاحب کا اتنے خوبصورت الفاظ میں زاہد نقوی صاحب کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے پر انتہائی مشکور ہوں، اور میرے لیے یہ اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے کہ جہانزیب صاحب سے نقوی صاحب کی ملاقات بہت کم رہی، لیکن انہوں نے ان کے احباب سے سن کے تو ان کی اس طرح تعارف کروایا کہ ہمارے لیے وہ باعث اور قابل فخر ہے۔ میں جناب عابد صاحب کا بھی تہہ دل سے ممنون ہوں، اور فردن میں ہر ایک کا نام اگر لینا شروع کر دوں تو شاید یہ لسٹ اتنی طویل ہو جائے، گڈ، ایسا ضائع ہو جائے۔ جناب ڈاکٹر صاحب کی نقوی صاحب کی ان کے ساتھ رفاقت اور جملہ ممبران کی، وہ میرے سے مخفی نہیں ہے۔ آپ تمام لوگوں کی محبت جو ان کے ہوتے ہوئے بھی موجود تھی اور ان کے چلے جانے کے بعد آج بھی بدرجہ تم موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ بے شک۔ میں تمام احباب کا انتہائی مشکور ہوں۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی علی محمد محمد وآل محمد۔ زاہد نقوی صاحب میرے والد صاحب ہمیشہ وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ یا ہم سب کو جو پرانی باتیں یاد آیا کرتی تھیں انہیں، تو ہمیں سب کو بہت سارے واقعات سنایا کرتے تھے۔ تو وہ یہ بات کہتے تھے کہ مجھے ابھی بہت زیادہ ہوش بھی نہیں تھی کہ میں نے محمد و آل محمد کی مدح سرائی شروع کی۔ واہ 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 واہ۔ جلوس میں لوگ انہیں کندھے پہ بٹھا لیتے تھے، اور وہ کیونکہ بچے تھے نظر نہیں آتے تھے، تو کوئی نہ کوئی انہیں کندھے پہ بٹھاتا تھا اور وہ پڑھتے تھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، آواز تب بھی ایسے بڑی ہوگی ان کی، جی کیا آواز تھی۔ ایک سوز کا ایک شعر آپ کی خدمت ہے کہ جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے، واہ، جو کہ مصروف سلام سلام شہداء رہتا ہے، سبحان اللہ، رہتا مگر نام صدا رہتا ہے۔ واہ بے واہ شک واہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اسی کے چند اشعار پیش خدمت ہے۔ ماشاءاللہ۔ جو کہ مصروف
سلام اللہ جو خدا رہتا ہے. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں رہتا ہے سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ مگر ماشاء اللہ. نام کے مصروف سلام شہدا رہتا ہے. شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی. شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی. اس کا ایک ہاتھ لیجیے ادھر آتا ہے. جس کا ایک ہاتھ کلیجے ادھر آتا ہے جو کہ مصروف سبحان اللہ. آن کر ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا آن کے ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا تیرا کس لیے اے بہنا کھلا رے کس لیے اے بہنا کھلا رہتا ہے. رو کے بولی کے یتیموں کی نشانی ہے یہی. رو کے بولی کے یتیموں کی نشانی ہے یہی. کرتا بیوار سے بچوں کا بیوار سے بچوں کا پھٹا رہتا
रहता है। शाम होती है तो से उतरते हैं हरम। ओए होए होए। शाम होती है तो से उतरते हैं हरम। पर सरे शाह तो नेज़े हाँ तो के मसरूफ़े हाँ में शुहदा रहता है ये शर्मिंदगी पानी के न पहुँचाने की हाँ है ये शर्मिंदगी हाय हाय पानी के न पहुँचाने की नेज़े पर भी सरे बस झुका रहता है। झुका हाँ रहता है। तो के मसरूफ़े सलामे जैसा खुदा रहता है। सुभान माशाल्लाह माशाल्लाह बिलाल भाई बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत अच्छा माशाल्लाह, और कलाम भी बहुत आपने खूबसूरत इंतखाब किया और पढ़ा भी माशाल्लाह खूब आप। बेशक बेशक बहुत ही खूबसूरत रहा। तो इसका जो पहला शेर है बड़ा अच्छा ट्रिब्यूट है ज़ाहिर नकवी साहब के लिए। मैंने असल में इसीलिए यही करता रहे सारी उम्र में, और आज नाम ले रहे हैं उनका बैठ के। माशाल्लाह। बगैर किसी ताखीर के अब इंतहाई अदब के साथ इल्तमास करूंगा जनाब किबला रेहान हैदर जैदी साहब से कि तशरीफ लाएं और आज की मजलिस से खिताब फरमाएं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। रहमल्लाहु मन क़रा सूरतल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अनअमता अलैहिम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि अस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा व लानतुल्लाहि अला आदाए अहलिल बैत अजमाइन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। सलवात पढ़ दे मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। माशाअल्लाह से मजलिस अपने उरूज पर है, और जिस खुलूस के साथ आप हज़रात ने शिरकत फरमाई है और जिस मरहुमीन के साले सवाब की मजलिस है, और जैसा मैंने सुना, खुदावंद आलम से बारगाह अहदियत में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार वो यहाँ ज़ाहिर हुसैन थे हकीकत में, तो
ان کی قبر کی ملائکہ زیارت کر رہے ہیں، ہاں اور بہشت زہرا میں ان کا ایک بلند مقام اللہ عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ آمین آمین۔ اور چونکہ ایک شاعر اہل بیت تھے اور ایک عظیم شخصیت تھی ان کی، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے گفتگو سے اندازہ لگایا، تو ظاہر سی بات ہے جو محب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، تو خود بخود خداوند عالم ان لوگوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور روایت میں آیا جعل اللہ الملائکہ، اللہ ملائکہ کو قرار پاتا ہے کیا، زائرن علی قبر، اس کی قبر کی ملائکہ زیارت کرتے ہیں، واہ واہ، جو سبحان اللہ۔ محمد اور آل محمد کی محبت میں دنیا سے اڑ جاتا ہے، تو وہ تو خود ہی زائر حسین تھے۔ اور ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کے بلند درجات فرمائے اور ان کے وارثین کو صبر جمیل عطا فرمائے انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ عزیزان گرامی، ایک بہترین ذریعہ ہے اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے جو ایصال ثواب ماشاءاللہ سے ہر ہفتے مرحومین کے لیے ہوتا رہتا ہے، اور دعائیں بھی ہوتی رہتی ہیں، ایک جمع ہونے کا بہترین پلیٹ فارم ہے۔ اللہ آپ سبھی حضرات کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، الہی اور آمین۔ ہمیں بھی اس میں خدمت کے زیادہ سے زیادہ موقع فراہم فرمائے انشاءاللہ، الہی کہ آمین۔ ہم اہل بیت کی محبت میں رہ کر اور امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کر سکیں، اور زیادہ سے زیادہ آقا کے ناصروں میں اور مددگاروں میں شمار ہو سکیں۔ الہی ہمیشہ ایک الہی آمین۔ مومن کی یہی دعا ہونی چاہیے دنیا میں، امام حسین کی اللہ زیارت نصیب کرے، اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ساتھ ساتھ زمانے کے امام کی معرفت ہمیں حاصل ہوتی رہے، الہی آمین۔ اس لیے کہ زمانے کے امام کی معرفت کا حاصل کرنا ہر ایک انسان کے اوپر لازم اور ضروری ہے، اور جو جتنا معرفت امام علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل کر لے گا اتنا ہی اس کے درجات بلند ہوں گے۔ بالخصوص امام کی غیبت کے بارے میں امام علیہ السلام کی معرفت کو حاصل کرنا، کیونکہ جو بھی حدیثیں ہم نے دیکھی ہیں وہ بڑی کتابوں میں جو آئی ہیں اور کتابوں کی طرف جو رجوع کرتا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی غیبت کے سلسلے میں جتنی روایات آئی ہیں، تو وہاں غیبت سے مراد لیا کیا گیا ہے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ امام علیہ السلام کی غیبت سے مراد کیا ہے۔ اور جب غیبت کی ہمیں معرفت ہو جائے گی تو اس وقت ہم امام علیہ السلام سے زیادہ قربت حاصل کرتے چلے جائیں گے، جو ہمارا ایک دینی فریضہ ہے اور ایک ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام زمانہ لوگوں میں نہیں رہتے، اور نہ ہی لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، جیسے آپ اور ہم ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے ہیں، اس طرح سے تو امام علیہ السلام ہمارے ساتھ میں مل جل کر نہیں رہتے۔ اور آپ سے مل سکیں اور دور اور نزدیک کے لوگ آپ کو دیکھ سکیں جیسے ایک عام انسان ہوتا ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو وہ غیبت امام علیہ الصلوۃ والسلام میں، یعنی پہلی شک تو یہی ہے کہ جیسے ہم اور آپ رہتے ہیں ایسے امام علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ میں نہیں رہتے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نظروں سے اوجھل ہیں، اور موجود ہونے کے باوجود آنکھیں انہیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بھائی امام ہیں تو موجود، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، سبھی نے اس بات کو ثابت کیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور میں شب جمعہ اس سے بہتر اور کیا کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں امام کی معرفت میں، کہ ہونے کے باوجود ہماری آنکھیں انہیں امام کو دیکھ نہیں سک رہی ہیں، دیکھ نہیں پا رہی ہیں۔ اسی بات کو کسی نے شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا تھا، اور شیخ توسی سے پوچھا کہ جب امام موجود ہے تو امام کی ہم سے غیبت کیوں ہے؟ تو شیخ توسی نے یہ جواب دیا تھا کہ امام ہم سے غائب نہیں ہے، ہم امام سے غائب ہیں، یعنی الغیبت منا، غیبت تو ہم سے، یعنی ہماری آنکھ اس لائق نہیں ہے۔ میں یہ بات البتہ اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا کسی مومن کی امام کے ساتھ میں زیارت ہوئی ہو اور وہ اس درجے پر فائز ہو، لیکن میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں یہ ہماری آنکھوں میں وہ استطاعت نہیں ہے
وہ بصیرت نہیں ہے کہ ہم زمانے کے امام کو دیکھ سکیں. میرا وہ عمل نہیں ہے یا میری وہ توفیق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود امام علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے ہیں، ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیز موجود ہو وہ دکھائی بھی دے. بڑی سادگی کے ساتھ میں آپ کو ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں. جس طرح آنکھیں ہیں ہماری، لیکن روح کو تو نہیں دیکھ پانی کہ روح کہاں ہے ہماری، کیسی ہے. سبحان اللہ. ہماری آنکھیں فرشتوں کو تو نہیں دیکھ پانی کہ فرشتے کہاں ہیں اور کیسے ہیں. تو کیا فرشتے نہیں ہیں؟ ہماری آنکھیں جنوں کو تو نہیں دیکھ پا رہی ہیں کہ جن کہاں ہیں اور کیسے ہیں. تو کیا ہمارے آنکھیں اس بات کی علامت ہے کہ دیکھ نہیں پا رہی ہیں؟ تو کیا جن موجود نہیں ہیں؟ حالانکہ یہ چیزیں لوگوں میں موجود ہوتی ہیں. جن بھی اسی دنیا میں موجود ہیں، فرشتے بھی اس دنیا میں موجود ہیں. آنکھیں موجود ہونے کے باوجود روح جو موجود ہے ہمارے بدن کے اندر، ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. تو پھر اس کے اثرات کیسے مرتب ہو رہے ہیں؟ بھائی روح انسان کے اندر آنکھیں نہیں دیکھ رہی لیکن محسوس تو کر رہے ہیں. یہ ہمارا بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ روح ہمارے بدن کے اندر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بارش کا برسایا جانا، پانی کا برسایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ فرشتے موجود ہیں، اللہ کے حکم سے اپنا کام انجام دے رہے ہیں. جنات موجود ہے، مخلوق خدا موجود ہے. تو ہر موجود ضروری نہیں ہے کہ اسے ہماری آنکھیں دیکھیں. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے، جیسا کہ روحیں بعض لوگوں کے لیے ظاہر ہوتی ہیں، جو کہ بعض ارواح ایسے ہیں جو لوگوں کے لیے مشہور ہوا ہے ان کے لیے کہ جو ارواح کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور فرشتے بھی انبیاء کے علاوہ، جیسے میں نے بھی کہا ملائکہ ہے لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں. تو جب ملائکہ ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں تو کیا ملائکہ کسی کے لیے بھی ظاہر نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. فرشتے بھی بعض انبیاء کے علاوہ لوگوں کے لیے بھی ظاہر ہوتے ہیں. جیسے کہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا جو زوجہ حضرت ابراہیم تھی، وہ فرشتوں کو دیکھتی تھی، فرشتوں کو انہوں نے دیکھا ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے فرشتے ظاہر ہوئے. تو جو چیز موجود ہے ضروری نہیں کہ ہر ایک کے لیے دکھائی دے، لیکن بعض افراد ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. رسول خدا کے زمانے میں حضرت جبرائیل حضرت داہیہ قلبی کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے، اور بعض لوگ سمجھتے تھے کہ یہ داہیہ قلبی ہے. داہیہ قلبی ایک شخص کا نام تھا مدینے کے اندر یا مکے کے اندر. وہ داہیہ قلبی کی شکل میں ایک دن حضرت جبرائیل نازل ہوئے. چونکہ داہیہ قلبی بہت خوبصورت تھے، رسول اللہ کے قریب آتے تھے، تو لوگوں نے سوچا یہ داہیہ قلبی ہے. تو جبرائیل نے اپنے آپ کو اللہ کی اجازت سے داہیہ قلبی میں عوض کیا، بدلا اور آئے. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو ہے داہیہ قلبی ہے، تو جب داہیہ قلبی چلے گئے، یعنی جبرائیل چلے گئے، حضرت جبرائیل چلے گئے، تو اس پر رسول اللہ نے کہا کہ یہ داہیہ قلبی نہیں ہے وہ انسان جسے آپ سمجھ رہے ہو، بلکہ اس نے ایک حلول کیا تھا داہیہ قلبی کی شکل میں. حضرت جبرائیل میرے پاس میں آئے تھے، تو حضرت داہیہ قلبی کی شکل میں حضرت جبرائیل نازل ہوئے. اور جنگ بدر کے دن مسلمانوں کے لیے فرشتے ظاہر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بدر میں جو فرشتوں کا لشکر دیکھا تھا، اور اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا، جو فرشتوں کا سردار تھا اس کی ہی مدد کے لیے، جو فرشتوں کا استاد تھا اسی کی مدد کے لیے جنگ بدر میں. تو فرشتے ہم اور آپ نہیں دیکھ پا رہے، لیکن فرشتے جنگ بدر میں مسلمانوں نے دیکھے تھے کہ نہیں دیکھے تھے؟ یعنی موجود تھے تو دیکھے تھے نا. اگر موجود نہیں ہوتے تو کیسے دیکھتے؟ تو اللہ نے جتنی چیزوں کو خلق کیا ہے وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں، ایسا کہ نہیں دکھائی دیتی، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں دکھائی دیتی. اب فرشتوں کے اجسام لطیف ہوتے ہیں، وہ سوائے خاص حالات کے ان عام آنکھوں سے نظر نہیں آتے، اور آدمی تو اس طرح نہیں ہے، آدمی کا بدن لطیف تو نہیں ہے. تو عزیزان گرامی بہت ساری دلیلیں ایسی ہیں کہ جو چیز موجود ہے لیکن ہمیں اور آپ کو نہیں دکھائی دیتی. حضرت آقا و مولا امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ آنکھوں سے غائب ہونے کو بیان کرنے میں جو مادی ذرائع ہیں، مادی ذرائع مراد ہماری آنکھیں ہیں، یا ہم آلات کا ویپنس کا یا کسی چیزوں کا استعمال کر کے ان ٹولز کا استعمال کریں انہیں دیکھنا چاہیں، ایسا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں ہے. بس یہ مسئلہ ان حقائق سے مربوط ہے جو طبیعت سے ماورا ہے. طبیعت سے ماورا یعنی کیا ہے؟ جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو نیچرل ہوتی ہیں ان سے ہٹ کر جو چیزیں ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں ماورائے طبیعت. میں ذرا سی بحث کو آج
گنجلک بحث جس کو کہتے ہیں ایک علمی میدان میں، اس کی طرف ذرا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کی اجازت سے۔ میں اس ماحول میں آج کی مجلس نہیں پڑھ رہا، کیونکہ ایک عظیم شخصیتوں کے سالے ثواب کی مجلس ہے، تو لہذا میں نے سوچا شب جمعہ میں اس پیغام کو ذرا سا پہنچایا جائے۔ اب یہ صرف ایک فکر یا نظریہ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ماورائے طبیعت جو چیزیں ہوتی وہ نظر نہیں آتی، اور ہمارے نزدیک بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ماورائے طبیعت، اور یہ صحیح ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ان تمام ملاقاتوں کے بعد امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی اتنی طویل غیبت جو ہمارے سامنے دلیل ہے کہ آپ ہی امام ہیں، جو کہ اتنے دن تک ایک انسان کا زندہ رہنا، اتنے دن تک ایک انسان کا موجود ہونا، اتنے دن تک کائنات کا باقی رہنا، یہ سب کس کی وجہ سے بربنائے عقیدہ تشیع تو یہی ہے کہ امام موجود ہیں تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امام عام انسانوں کے نظروں سے غائب ہے۔ اب یہ غائب ہونا ایک چیز موجود ہو اور وہ غائب بھی ہو، اس کے اوپر قرآن کیا کہتا؟ اصل میں ہم یہاں بحث کرنا چاہیں گے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ ایک چیز موجود ہے اور وہ غائب ہے اور وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ دیکھیے، ماورائے طبیعت جو چیزیں ہوتی ہیں، جو نیچرل چیز طبیعتوں سے الگ ہوتی ہیں، وہ کہلاتی ہے معجزہ۔ معجزہ کیا ہوتا؟ معجزہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کو انجام دینے سے عام انسان عاجز اور بے بس ہوتا ہے، جو کہ معجزہ صرف اولیاء خدا کی پہچان ہے، معجزہ صرف پیغمبران خدا کی پہچان ہے، اور معجزہ خارق العادہ ہوتا۔ خارق العادہ سے یہاں کیا مطلب ہے؟ یعنی طبیعت کے پیچھے ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم اور آپ اور عام انسان اس بات کو انجام نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی انسان خارق العادہ ماورائے طبیعت کسی چیز کو بیان کرے گا تو انسان کے لیے وہ معجزہ نہیں ہوگا، وہ کرامات ہوگی۔ معجزہ مخصوص ہے اہل بیت علیہ السلام یا ان کے گھرانے سے یا انبیاء کرام سے، اور طبیعت و مادیت سے ماورا یعنی ما فوق الفطرت، جو فطرت سے اونچی چیز ہوتی ہے اسے ہی معجزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت بھی ماورائے طبیعت شمار ہوتی ہے، یعنی ان کی غیبت بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے، جو بشر کی عقل میں آنے والی اتنی جلدی چیز نہیں ہے، چونکہ ایک معجزے کی شکل۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک سوال ہے، یہاں میں آپ کی خدمت میں بڑی سنجیدگی سے ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام مہدی دیکھنے والوں پر تصرف رکھتے ہوں اور لوگ اس وجہ سے آپ کو نہ دیکھ سکتے ہوں، بڑا عظیم جملہ ہے آغا کاظم قزوینی کربلائی کا، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جہاں امام علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ آپ نے لکھا کہ ممکن ہے یہ بات امام مہدی دیکھنے والوں پہ تصرف کرتے ہوں۔ یہ لفظ بہت عظیم ہے کہ تصرف کرتے ہو۔ تصرف کرتے ہو کا کیا مطلب ہے؟ یہ اولا بھی تصرف سے بنا ہے۔ جو پیغمبر نے ایک نعرہ دیا تھا، کیا میں تمہارے درمیان میں اولا بھی تصرف نہیں ہوں، یعنی ہر چیز کا حکم کیا میرے ہاتھوں میں نہیں ہے، ہر چیز کا تصرف کیا میرے ہاتھوں پہ نہیں ہے، میرے قبضے میں نہیں ہے؟ تو سب نے کہا تھا ہاں یا رسول اللہ آپ ہی کے ہاتھوں میں، یعنی آپ اولا بھی تصرف ہے، یعنی ہر چیز پر آپ اختیار رکھتے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب اولا بھی تصرف ہے امامت کی بنیاد پر، تو ممکن ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اوپر اولا بھی تصرف کا حکم نافذ کرتے ہو، ہماری آنکھیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھ پاتی ہیں، اور اس وجہ سے آپ لوگوں سے غائب ہیں اور لوگ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھ پا رہے۔ اور یہ کام اولیاء الہی کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اولا بھی تصرف کرنا یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے رہ کر بھی ہمیں نہ دکھائی دینا۔ جن کو کائنات میں تصرف کرنے کی قدرت حاصل ہے وہ ہر کام کر سکتا ہے، اور امام اس قدرت کا حامل ہوتا ہے، امام اس قدرت کا مالک ہوتا ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں۔ میں نے وہ آیت قرآنیہ سورہ یاسین جو مقدمات کی آیتیں شروع کی آیتیں، ان میں ایک آیت آپ کی خدمت میں پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا،
فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یعنی ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیوار بنا کر ان پر پردہ ڈال دیا، بس وہ دیکھ نہیں سکتے. یعنی ہم نے اس کام کو کیا ہے نا، پردہ ڈال دیا، وہ دیکھ نہیں سکتے. یعنی کوئی چیز موجود ہے وہ دیکھ نہیں سکتے. ایک دوسرا سورہ بنی اسرائیل آیت 45 میں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. یہاں کیا کہتا ہے اللہ؟ یعنی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور بے ایمانوں کے درمیان چھپانے والا پردہ ڈال دیتے ہیں. یعنی جو بے ایمان لوگ ہیں، یعنی پیغمبر جب قرآن پڑھ رہے ہیں اور جو بے ایمان لوگ ہیں، ابھی میں ان دونوں آیتوں کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دوسرا مورد میں آ رہا ہے. تیسرا سورہ طٰہٰ کی آیت ہے بصرت بما لم یبصروا بہ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول. یعنی میں نے وہ دیکھا جو دوسرے لوگ نہ دیکھ سکے. یعنی میں نے وہ دیکھا، کوئی شخص دعویٰ کر رہا ہے قرآن میں نے ان چیزوں کو دیکھا جو لوگ دوسرے نہ دیکھ سکتے، نہ دیکھ سکے، بس میں نے فرشتے کے قدموں کی مٹی کی ایک مٹھی اٹھا لی. یعنی اور لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ جو فرشتہ تھا اس کو میں نے دیکھا، اس کے قدم کے نیچے کی مٹی کو میں نے اٹھا لیا. پہلی آیت جو سورہ یاسین کی تھی، ہم نے پردہ ڈال دیا ان کے درمیان اور لوگوں کے درمیان، وہ کس کی طرف اشارہ کر رہی؟ مفسرین نے لکھا سبھی نے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نقل کیا کہ قریش رسول اکرم کے گھر کے دروازے پر اکٹھا ہو گئے. نبی اکرم باہر نکلیں گے اور ان کے سروں پر اللہ نے مٹی ڈال دی اور رسول کو وہ دیکھ نہ سکے شب ہجرت. تو چیز موجود تھی. دیکھیں چیز موجود تھی لیکن اس چیز کو دیکھ نہ سکے. کیوں؟ ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. کس نے ڈالا یہ پردہ؟ کس نے ڈالا؟ فَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو جو ہے وہ بند کر دی ان کی آنکھوں کو. چیز موجود، رسول شب ہجرت نکل کے چلے گئے، لوگوں نے دیکھا نہیں. یہ پردہ کس نے ڈالا؟ اور یہ پردہ کس قسم کا تھا؟ کوئی چادر نہیں لگائی تھی اللہ نے، کوئی دیوار نہیں لگائی تھی اللہ نے، کوئی چٹانیں نہیں لگائی تھی ان کے رسول اللہ کے درمیان کے نہ دیکھ سکیں، ایک لمحے کے اندر دیوار کھڑی کر دی ہو. نہیں، ان کی آنکھوں پر ہی ایسے اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا کہ نبی نکل کے چلے بھی گئے وہ دیکھ بھی نہیں سکے. تو نبی موجود تھے کہ موجود نہیں تھے؟ سبحان اللہ. اس بات کو تو سب نے لکھ دیا. عبداللہ ابن مسعود کی اس روایت کو بڑا بھولا ہے مسلمان، سب نے اس بات کو لکھا کہ شب ہجرت رسول چلے گئے اور لوگ ابو جہل، ابو لہب، اتبار، یہ رسول اللہ کو نہ دیکھ سکے. کمال کی بات ہے بھائی، رسول اللہ کو سارے دیکھ نہ سکے، سب نکل کے چلے گئے. تو یہی تو رسول اللہ کا بھی تو فرزند ہے جو اللہ کے حکم سے غیبت میں رہ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ کے حکم سے رہ رہا، اسی لیے کہ تو اللہ کے رسول نے اس کی حدیث سے بیان فرمائی ہے کہ نہیں. اچھا، ابن عباس سے روایت ہے کہ قریش اکٹھا ہو کر کہنے لگے اگر محمد آئے تو ہم سب ایک ہو کر ان پر حلہ بول دیں گے، انہیں قتل کر دیں گے. لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا، اب اکرمہ کہتا ہے، اس بات کو اکرمہ نے بیان فرمایا، مجلس کہیں طولانی نہ ہو جائے. وہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو یہ محمد ہے. ابو جہل کہتا ہے کہاں ہے؟ تو ابو جہل محمد کو دیکھ ہی نہیں پائے، پیغمبر کو دیکھ ہی نہیں پائے. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی وہاں سے گزر گئے. دوسری آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، دوسری آیت کی تفسیر میں وارد ہوا جو میں نے آپ کی خدمت پیش کی تھی، وہ کیا کہ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں ان سے مراد کیا؟ ابو سفیان، نضر بن حارث، ابو جہل اور ابو لہب، اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل ہے. یہ تلاوت قرآن کے وقت خدا نے رسول کو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا ہے. یعنی کمال کی بات ہے. اگر یہ لوگ تلاوت کلام پاک بھی کریں، پہلی بات تو کریں گے نہیں، کافر ہے. لیکن رسول جب تلاوت کلام پاک بھی کرتے تھے اس وقت بھی رسول نہیں دکھائی دیتے تھے ان لوگوں کو. سبحان اللہ. اور رسول اور یہ لوگ آپ کے پاس سے گزر بھی جاتے تھے. یہ دوسری آیت ہے. خداوند عالم نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا. پھر ایک آیت سامری کے لیے، سامری نے خود جناب جبرائیل جب آئے ہیں، موسیٰ نے عصا مارا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور راستہ پیدا ہوا، تو سامری کہتے ہیں میں نے خود جبرائیل کو دیکھا، وہاں سے مٹی اٹھائی ہے.
کہتے ہیں ہم نے تو کسی نے نہیں دیکھا، تو سامری کو دکھایا کرتے خداوند عالم نے کہ نہیں دکھایا. تو یعنی موجود ہے جو چیز ہر ایک کے لیے ضروری نہیں دکھائی دے. اسی طرح سے زان گرامی آقا و مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرح شریف موجود ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اور موجود ہونے سبحان اللہ، سبحان اللہ. دلیلیں ہمارے پاس میں موجود ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اور یہی امام علیہ الصلوۃ والسلام انشاءاللہ جو موجود ہیں ان کے اثرات موجود ہیں. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا تھا جب امام موجود ہیں تو کیسے پتا چلے گا کہ امام موجود ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو جواب دیا تھا کہ جس طرح سے بادلوں کے پیچھے سورج رہتا ہے اور وہ اپنا پورا کام کرتا ہے، روشنی پھیلاتا ہے، دن رہتا ہے، سارے کام امور انجام دیتا ہے، اسی طریقے سے جیسے بادلوں کے پیچھے سورج چھپا ہے، غیبت کے پردے کے پیچھے ہمارا آنے والا بیٹا غیبت کے پردے کے پیچھے چھپا رہے گا، اور سارے حالات ویسے ہی باقی رہیں گے. اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، جب کسی نے کسی سے پوچھا تھا، اس بات کو پوچھا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے امام زندہ ہے تو خیریت سے ہے؟ تو بڑا عظیم جواب دیا تھا مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ اللہ مقاموں نے. انہوں نے اسی بات کو کہا تھا، ہاں ہمارے پاس تو دلیل موجود ہے کہ ہمارے امام خیریت سے ہیں. تو ان سے پوچھا کیا دلیل ہے؟ کا سورج کا اپنی جگہ پہ باقی رہنا، چاند کا اپنی جگہ پہ باقی رہنا، زمین کا اپنی جگہ پہ باقی رہنا، دریاؤں میں پانی کا باقی رہنا، اور دریاؤں میں موجوں کا چلنا، ہواؤں کا چلنا، نظام کا درہم برہم نہ ہونا، یہ ساری دلیلیں ہیں کہ ہمارا امام خیریت سے ہے. واہ 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 واہ، ہمارا امام خیریت سے ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں تو خود امام جہاں بھی ہوں وہاں آ جاتے ہیں جہاں سیدہ دو عالم آتی ہیں، وہاں آتی ہیں جہاں مقام زہرا کہلاتا ہے کربلا کی سرزمین پر. یہ وہ مقام ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، جہاں ہر شب جمعہ آتی ہیں، اس جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے لال کے اوپر گریا کرتی ہیں. یہ وہی مقام تو ہے جہاں حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کیا گیا تھا. یہ وہی مقام زہرا تو ہے، یہ وہی مقام ہے جہاں ان کی دادی آ رہی ہیں. وہیں زمانے کا امام بھی آتا ہے، اور زمانے کا امام کربلا میں آ کر امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرور ان الفاظ سے یاد کرتے ہوں گے، امام السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے مولا اے میرے جد آپ پر میرا سلام ہو. اور صرف آقا حسین کو یاد نہیں کرتے ہوں گے، بلکہ آقا و مولا جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آ کر ان کی قبر مطہر پر جا کر بھی آپ سلام پیش کرتے ہوں گے. آپ ابھی مرثیوں میں سلام میں سن رہے تھے شہزادی جناب سکینہ اور جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ روداد اور وہ جملے میں کیسے پڑھوں، اور شہزادے علی اکبر کے وہ جملے ازادار 2 جملے پڑھ کے آج کی مجلس کو میں مرحومین کے لیے ہدیہ اور تحفہ بھیجنا چاہتا ہوں، جن مرحومین کے سال ثواب کی مجلس ہے. کائنات میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہوگی کہ جیسا میرے آقا غازی عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے وفا کا ثبوت دیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ واپس پلٹ رہے تھے، اور واپس پلٹتے ہوئے بس یہ فکر تھی کسی طرح سے مشق سکینہ خیام حسینی تک پہنچ جائے، اور گھوڑے کو دوڑاتے جاتے تھے. مقاتل لکھتے ہیں، ارباب ایسا پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں غازی عباس جب خیموں کی طرف جا رہے تھے اور داہنا بازو قلم ہو چکا تھا اور بایاں بازو بھی قلم ہو چکا تھا، تو آپ نے مشق سکینہ کو اپنے سینے سے اور گھوڑے کی پشت سے چپکا کے رکھا تھا، سنبھال کے رکھا تھا، اور بار بار آپ اٹھ کر یہ دیکھتے تھے خیمے کتنی دور ہے. بایاں بازو قلم ہو گیا، اس کی فکر نہیں، داہنا بازو قلم ہو گیا، اس کی فکر نہیں ہے، بس فکر یہ ہے خیموں تک کسی طرح سے پہنچ جاؤں جو وعدہ سکینہ سے کر کے آیا تھا. بس یہی تو مصائب کا سب سے بڑا جملہ ہے، کیونکہ اپنا سر جھکا کر دوڑ رہے تھے خیموں کی طرف. کیوں؟ تاکہ مشق سکینہ سینے سے اور گھوڑے کی پشت سے
گر نہ جائے، حفاظت کر رہے تھے سینے کے ذریعے سے۔ ایک شقی مقاتل نے لکھا ایک مرتبہ جب اٹھ کر سر کو دیکھنے لگے کہ خیمہ کتنی دور ہے، تو ادھر سے عباس کا سر اٹھ رہا تھا، ادھر سے ایک شقی کا گرز آہنی لگ رہا تھا۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ جیسے ہی گرز آہنی لگا، سر عباس شگاف ہو گیا، ایک تیر مشک سکینہ میں آ کے لگا۔ عزادارو پھر کیا تھا؟ قیامت کا منظر تھا۔ یہ ام البنین کا لال گھوڑے کے اوپر ڈگمگانے لگا۔ عزادارو ایک جملہ پڑھ کے مصائب کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عباس شبیہ علی تھے، عباس ثانی علی تھے، تو شہادت میں بھی اپنے بابا کا ساتھ دیا۔ ایک ضرب علی کے سر پہ لگی تھی تو سر بیچ سے شگاف ہوا تھا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اسی طریقے سے جیسے میرے غازی عباس کے سر پہ گرز آہنی لگا، گرز آہنی لگنے سے عباس کا سر شگاف ہوا۔ لو عزادارو بس ایک ہی آواز دیا، اے آقا میرا سلام قبول کیجئے۔ بس ہاتھ نہ کہنا تھا، میرا سلام قبول کیجئے۔ آقا حسین دوڑے، وہاں سے پہنچے، کیا دیکھا میرا بھیا ابا، ایک آنکھ میں تیر ہے اور بس مولا کی گفتگو ہوئی۔ آخری سانس جیسے ہی میرے آقا نے لی، عزادارو حسین نے کسی کی لاش پہ یہ جملہ نہیں کہا جو آقا عباس کی لاش مبارک پہ کہا۔ آواز دیتے ہیں، ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اپنی کمر پہ رکھا، آواز دیا لان ان کا سارا ظاہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی ابا، جو آنکھیں جاگا کرتی تھی۔ الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایہم الظالمون۔ ماشاء اللہ مولانا سلامت رکھیے مولانا۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ میں التماس کروں گا جناب حسین نقوی سے کہ تشریف لائیں لوہے کے لیے۔ جناب حسین نقوی بس میں ایک جہانگیر بھائی التماس کرنا چاہوں گا، اگر آپ حضرات اجازت دیں۔ تمام مریضوں کے ساتھ مجھے بھی ذرا اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری طبیعت ذرا سی 1 ہفتے سے صحیح نہیں ہے، اور وہ اسی ٹیوزڈے کو جو ٹیوزڈے گزرا ہے تو میں نے کڈنی میں میرے جو ہے وہ اسٹون تھا، اس کو آپریٹ ٹیوزڈے کے دن کرایا ہے، تو اسٹینٹ پڑا ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے ذرا سا میں آج اللہ تعالیٰ نروس سا دکھائی دے رہا تھا۔ مکمل کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین اللہ آمین۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ، بالکل۔ حسین نقوی بھائی آپ موجود ہیں؟ جی۔ سکینہ اٹھو ہائے ہائے میری جان اٹھو، رہائی ملی، چلو گھر چلو، چلو گھر چلیں، یہ کرتی تھی ماں عہد پر بکا، میری لاڈلی، چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی، چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی، چلو گھر چلیں، یہاں سے چلو چلے کربلا، وہیں پر تمہیں ملیں گے چچا، ستم جو ہوئے بتانا انہیں، دکھانا انہیں یہ کرتا جلا، چچا جان کو دکھانا ذرا، رضا ہوں بھری، چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی، چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی، چلو گھر چلیں،
बताना उन्हें सभी सख्तियां मिली किस कदर तुझे घुर्कियां, हमारी रिदा लुटी किस तरह, छीनी किस तरह तेरी बालियां, बताना उन्हें बुझी किस तरह तेरी तश्नगी, चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले, फिदर से मिलो तो दिल जोई हो, बताना उन्हें बहुत रोई हो, कसम लो अगर तुम्हारे बिना सकीना कभी कहीं सोई हो, लहद बाप की मिले जब तुझे तो कहना यही, चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले, लहद जब मिले तुझे भाई की तो कहना उसे मेरी लाडली, रिहाई मिली हमें कैद से, हमें अब नहीं अजियत कोई, मेरे बेजुबां उठो घर चले, शबी है नबी चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले, लबे अलकमा तू करना फुगा, तेरी मौज है अभी तक रवा, मेरी प्यास पर हुए जो फिदा, चचा के मेरे हैं बाजू कहाँ, कहाँ मश्क है कहाँ है अलम, कहाँ है जरी चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले, ये करती थी माँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। नवाजियो घर चले जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। मैं इल्तिमास करूंगा किबला डॉक्टर कमर आबदी साहब से कि ज़ियारत व दुआ के लिए तशरीफ लाएं। जनाब डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेहतरीन मजलिस हुई। जी माशाअल्लाह। की शादगी के लिए मुतवज्जे ज़ियारत अपनी जानिब अपने वालिदैन, जुमला मोमिनीन मोमिनात हाज़रीन और खुसूसन बानिए मजलिस के इमरान नकवी साहब के घराने के मरहूमीन की तरफ से, खुसूसन मरहूम मकफूर फुलदाशियानी शायर अहले बैत ज़ाहिर नकवी साहब, वो मरहूमा व मकफूरा जन्नत मकानी नसीम फ़ातिमा की नियाबत में पढ़ने का शरफ हासिल करता हूँ। कुर्बतन इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला अंसारिकल मुस्तशहिदीन मअल जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह,
السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین علی ولی اللہ. السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ. السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی. السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا. السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والبتر الموتور. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. ولعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسہا ولم تلبس من المظلمات ثیابہا واشہد انک من دعام الدین وارکان المؤمنین واشہد انک الامام البری التقی الزکی مرززکی ہادی المہدی واشہد ان الائمۃ من ولدک الکلمۃ التقوی وعالم الہدی وعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا واشہد اللہ وملائکتہ انبیاء ورسلہ انی بکم مؤمن ویا بکم موقن بشرائع دینی وخواتم عملی وقلبی لقلبکم سر وامری لامرکم متبع. صلوات اللہ علیکم ولا ارواحکم ولا اجسادکم ولا اجسامکم ولا شاہدکم ولا غائبکم ولا ظاہرکم ولا باطنکم. السلام علیکہ یا غریب الغرباء. السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا. السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب اسرب الزمان الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک ظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب شریک ہو جائیں انشاءاللہ. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلوات علیہ فی هذه الساعة في كل ساعة وليا وليا وحافظا وحافظا وقائدا وناصرا وناصرا ودليلا وعيدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. جزاک اللہ. ماشاء اللہ جناب، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. بہترین بہترین ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت دعا و زیارت آپ نے کروائی. ماشاء اللہ. میں آخر میں گزارش کروں گا جناب عمران نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے والد کے حوالے سے اور آج کی مجلس کے حوالے سے ان کے تاثرات ہوں، خیالات ہوں، اس کا اظہار فرمائیں. جناب قبلہ عمران نقوی صاحب. بہت مہربانی شاہزاد صاحب. میں جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ میں انتہائی ممنون ہوں اردو فاؤنڈیشن کے فورم کا، اس کے آرگنائزرز کا، ڈاکٹر صاحب کا، آپ کا، اور تمام ممبران کا، جنہوں نے اس کو اتنے خوبصورت طریقے سے منظم کیا اور ایک بہترین مجلس سے ترہیم جو ہم نے یہاں برپا کی. میرا مالک بصدقہ محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. ایک اگر چند سیکنڈ میں آپ کے لے پاؤں تو میں صرف بے شمار باتیں ایسی ہیں جو میں اپنے والد کے حوالے سے کر سکتا ہوں، لیکن جو فیملی کا پارٹ ہے اس کو تھوڑا علیحدہ چھوڑ کے جب میں یہاں آیا اور میں نے ظاہر نقوی صاحب کے راؤنڈ میں بے تحاشا لوگوں کو اتنا زیادہ قریب دیکھا
کہ آنیسٹلی وہ اپنی جو فیملی جو ہے وہ اس وقت اپنی فیملی کو بھول جاتے تھے جس وقت ان کے دوست ان کے اراؤنڈ میں ہوتے تھے، بے شک اتنا زیادہ پیار کرتے تھے. مجھے اس بات کا بالکل اندازہ یا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ وائس ورسا ہوتا ہے، ریلیشن شپ اگر آپ کا ہے تو دونوں سائڈ سے اس میں لائکنگ یا ڈس لائکنگ اگر کہیں ہے تو وہ ہونا لازمی ہے. لیکن مجھے اتنی زیادہ قرابت داری جس میں آپ کی اپنی فیملی تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائے اور آپ کے دوست احباب جو اراؤنڈ میں ہیں وہ انتہائی اہم ہو جائے، بے شک اس کی وجہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی. تو جو مجھے ان کے چلے جانے کے بعد، جیسے جہاں زیب صاحب نے فرمایا کہ ان سے ملاقات نہیں تھی، جیسے اور بہت سارے لوگ جو ہیں جن سے ملاقات نہیں تھی، اور جو ادھر ادھر سے ان کے ملنے والوں سے سن کے تو ان کے متعلق ایک رائے قائم کی. میں انتہائی ان کے اراؤنڈ میں، ان کے قریب رہنے والے، ان کی حیات کے دوران ان کے ساتھ سفر کرنے والے لوگ، جیسے ڈاکٹر صاحب جو ہے میں نے کئی دفعہ دیکھا انہیں پک کرنے آتے تھے، مجالس میں لے کے جاتے تھے، واپس چھوڑ کے جاتے تھے. مجھے ان سروسز کے حوالے سے کئی سارے لوگوں نے، ایک شبیر صاحب ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرا گھر اس طرح سے تھا کہ مجھے جو ہے وہ اپنے کام سے پہلے اپنے گھر جانا ہوتا تھا، گھر جا کے میں واپس ظاہر نقوی صاحب کو لیتا تھا، وہاں چھوڑتا تھا، پھر واپس اپنے گھر آتا تھا. مور اور لیس ایک دگنا سفر ان کے لیے ہو جاتا تھا. وہ یہ کہنے لگے کہ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، نقوی صاحب کو میں نے یہ کبھی نہیں بتائی، اگر میں انہیں بتا دیتا تو وہ مجھے کبھی نہ کہتے کہ مجھے وہاں سے اتنا تردد کر کے آپ لے کے آئیں. کسی انسان سے اتنی زیادہ عقیدت، اتنا زیادہ پیار، وہ ان کے لیے تو ظاہر ہے باعث فخر ہوگا. خود ہمارے لیے آپ سب لوگوں کا ان کے ساتھ اور اب ہمارے ساتھ ایسوسیٹ رہنا انتہائی ہمارے لیے باعث برکت اور باعث رحمت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرا مولا آپ لوگوں کو خوش رکھے، میرا مولا آپ لوگوں کو صحت، زندگی، خوشیاں اور وہ ہر وہ چیز آپ کو مہیا ہو جس کی آپ کو، آپ کے خاندان کو ضرورت ہے. انتہائی مشکور ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی مجھے جو زیارت ہے پڑھنے کا انداز بہت خوبصورت لگا. میری آپ سے بنفس نفیس کبھی ملاقات نہیں، لیکن آپ کی بہت سارے جو یہاں پہ لوگ ہیں ان کی خوبصورت شخصیت بشمول آپ کے کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوئی تو بہت مہربانی. جیسا آپ نے فرمایا، یہ جو سبیل ہماری ہے اردو فاؤنڈیشن کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور وہی لوگ جانتے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس میں اس میں ملوث ہیں اور کر رہے ہیں، وہی لوگ اس کو کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے ہمارے نہ صرف نیو جرسی بلکہ سارے ہندوستان، پاکستان اور امریکہ میں اور جہاں جہاں ہمارے بھائی لوگ رہتے ہیں، سب لوگ اس سے استفادہ اٹھائیں. یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے جو ہم میں ہے، اور ہر سیکنڈ ہم صرف عبادت میں مشغول ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پچھلے ہفتے کے روز اس قمر کو ہم نے چاندنی کے ساتھ دیکھا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب وہ آپ نے جو قطع لکھا، وہ قطع بہت کمال کا، میں اپنے پاس اس کو محفوظ کر لیا ہوا ہے اور میں نے یاد کر لیا ہوا اس کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ عمران بھائی، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی. میں عمران بھائی آپ کو ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ یہ ماشاءاللہ ہمیں بھی ان سے پچھلے ہفتے بنفس نفیس ان کی زیارت کرنے کا جو ہے شرف حاصل ہوا ہے. یہ جتنے یہ خوبصورت کیمرے میں نظر آتے ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ حقیقت میں ہیں، تو آپ ان سے ملیں گے اور مزید خوش ہوں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بڑے زبردست قسم کی شخصیت یہاں ملیں. مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر صاحب ڈیفینیٹلی اس سے کہیں زیادہ
یہ کچھ زیادہ اتنی اچھی نظامت کرتے ہیں، اتنی اچھی باتیں بھی بناتے ہیں. باتیں بھی جہاد صاحب کا انداز بہت اچھا لگتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے سے جملے جو ہے نا یہ بیچ میں بولتے ہیں. بڑی نوازش سے. میں جاتے جاتے آپ کو ایک اور بتا دوں سر جملہ کہ یہ ہمارے جو ناصر بھائی ہیں نا، جتنے آپ کو یہاں پہ شرارتی نظر آتے ہیں، حقیقت میں اس سے بہت زیادہ شرارتی ہیں. یہ بھی آپ کو یار میں سیدھا آدمی ہوں، میں تو کبھی بولا بھی نہیں، ایسا نہیں. میں تو کبھی بولا بھی نہیں. وہ شرارتی نیگیٹو سینس میں نہیں، میرا خیال جو ہے نا نہیں پیار سے کہتے ہیں جہاں سے بھائی، مجھے پتا ہے جہاں سے بھائی. مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب میں کسی ینگ آدمی کو بولتا ہوں، ہمارے یہاں ہے نا رواج سے بھائی بولنا، تو مجھے ایک ینگ آدمی کو بھائی بول کے مجھے لگتا ہے میں بھی چھوٹا ہو گیا. آپ چھوٹے ہی آپ یہاں سارے نوجوان ہیں سر، سارے ہی ماشاءاللہ نوجوان ہیں. ناصر بھائی چھوٹا نہیں، جوان ہو گیا. کیا اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے جی، خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، کوئی غم نہ دیکھیں سوائے غم حسین کے. آج ہماری جو مجلس ترحیم ہے، اس میں جو کلام پاک کی تلاوت، حدیث کسا کی تلاوت، سلام پیش کیے گئے، مجلس ہے، اس کے بعد زیارت و دعا کروائی گئی. دعا کہ سارا ثواب کل ملا کے ہمارے عمران بھائی کے والدین کو، خاص طور پہ زاہد نقوی صاحب اور مرحومہ نسیم فاطمہ کو اور ان کے خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں، اور آپ تمام حاضرین کے مرحومین کو اللہ تعالیٰ اس کا احسان کرے، ان کے درجات بلند فرمائے، قبروں کو روشن و منور فرمائے اور جنت کا باغ قرار دے، اور آپ تمام کے لیے دنیا آخرت میں آسانیاں فرمائے. اگلی شب جمعہ تک کے لیے